वबिही अस्तईनु व हुवल मौला व निअमल मुईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम है, इसलिए कि अरकान इस्लाम में से ये 5वां रुकन है हज बैतुल्लाह। उसके बारे में अहम गुफ्तगू आप हज़रात के गोश गुज़ार करनी है। मेरे तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये कालिमा खैर और ये प्रोग्राम जो खालिसतन दीनी है और एक अहम इबादत से मुतल्लिक है वो तमाम मुसलमानों तक पहुँच सके और मुंतकिल हो सके। हज की फ़र्ज़ियत के बारे में मुहद्दिसीन ने और फ़ुक़हा ने 3-4 तरह के अक़वाल नकल फरमाए कि हज की फ़र्ज़ियत कब हुई है। एक कौल 6 हिजरी का मिलता है और एक कौल 7 हिजरी का भी है, और जो राजे कौल है वो 9 हिजरी का है कि 9 हिजरी को हज्जतुल इस्लाम फ़र्ज़ हुआ। इस्लाम के अंदर जब हज फ़र्ज़ हो रहा है तो वो 9 हिजरी को, और 9 वाला कौल इसलिए भी क़रीन अक़ल है चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादात के मामले में बड़े हरीस थे। आपकी ख्वाहिश होती थी कि मुस्तहब इबादात भी, नफली दर्जे की इबादात भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ उनको अदा फरमाते, और आपकी कोशिश होती कि कोई नफली इबादत भी आपसे छूटने न पाए। तो ये अक़लन ज़रा अजीब सा है कि 6 हिजरी को हज फ़र्ज़ हो और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको मुअख़्ख़र करते रहें और जाकर नबी अलैहिस्सलाम 10 हिजरी में हज करें। तो ये क़रीन अक़ल नहीं है, क़रीन क़ियास नहीं है। मुझे ज़्यादा पसंद और ज़्यादा राजे यही कौल लगता है कि 9 हिजरी को हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ हुआ, और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से भी यही बात पता चलती है। 9 हिजरी को जब हज फ़र्ज़ होता है और हज का ऐलान होता है, कशां कशां अतराफ़ आलम से लोग टूट पड़ते हैं और पहले मदीने में जमा होते हैं और बाद में मदीना शरीफ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यादत में मक्का की तरफ रवाना होते हैं। उन आशिकाने मुस्तफ़ा का नज़रिया और उनका अक़ीदा ये है कि पहले काबा ईमान के यहाँ हाज़िरी दी जाए और फिर काबा ईमान की क़यादत में मईयत, संगत और रिफ़ाक़त में काबा अजसाम की तरफ सफ़र शुरू किया जाए। काबा ईमान हुजूर की ज़ात है कि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मोमिनीन की जानों से ज़्यादा करीब है अहले ईमान के। हुजूर काबा ईमान हैं अहले ईमान के लिए, और बैतुल्लाह काबा अजसाम है। कितने लोग जमा हुए इस हज पर जो 10 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम ने हज फरमाया। इसको हज्जतुल वदा, हज्जतुल विदा, ये दोनों तरह के लफ्ज़ दुरुस्त हैं। वाव के कसरे के साथ हज्जतुल विदा, वाव की ज़बर के साथ हज्जतुल वदा, दोनों लुग़तें दुरुस्त हैं और दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। बाकी इसको हज्जतुल वदा क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस हज के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने हाज़रीन से, हुज्जाज से कालिमात विदाइया इरशाद फरमाए और अपने विसाल की ख़बर दी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। इसलिए इसको हज्जतुल विदा या हज्जतुल वदा कहा जाता है। यहाँ इस मौके पर हज़रत शेख ने अशयतुल लमात के अंदर तो 1 लाख की तादाद बयान फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो हाजियों की तादाद थी, जिसमें सहाबा कसीर तादाद के अंदर शामिल थे, तो फरमाया, और नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरा सारी की सारी शामिल थी, तो 1 लाख की तादाद थी। और एक कौल 1,14,000 का भी है, एक कौल 1,24,000 का भी है। अली बिन सुल्तान अल मुहद्दिस ने मिरक़ात के अंदर 1,30,000 की तादाद भी लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1,30,000 का ये जम्मे गफ़ीर है, ये अजीम काफ़िला
بیت شریف کا حج ادا کرنے چلا ہے۔ دوستو، بڑے تعجب کی بات ہے کہ 10 ہجری کے اندر میدان عرفات کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کا خطبہ ارشاد فرمائیں تو سامنے مجمع 1,30,000 کا ہو۔ یہ 10 ہجری کی بات ہے، جو اسلام کا آغاز ہے، اسلام کی ابتدا ہے، اور آج ہمارے سعودی حکمرانوں نے اس تعداد کو کم کر کے 60 لاکھ تک پہنچا دیا ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ اس سال جو لوگ حج کریں گے تو ان کی تعداد 60,000 ہوگی۔ تو دوستو، کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ یہودیت و نصرانیت نے، طاغوتی طاقتوں نے کیا اسلام کو دیوار کے ساتھ لگانے کی سر توڑ کوشش شروع نہیں کر دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حج ہو رہا ہے اور اسلام کی یہ شروعات ہیں اور اسلام کا آغاز ہے، اس وقت تو 1,30,000 لوگ بیت اللہ شریف کا حج ادا کریں، اور آج 1500 سال بعد لوگ جو ہیں وہ 60,000 پر آ جائیں، تو اسلام کو ہم نے ترقی کی طرف گامزن کیا ہے یا پھر اسلام کو واپس دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ العیاذ باللہ، الامان و نفیس۔ یہ 25 ذو الحجہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگ مدینہ شریف میں جمع ہوئے، اور پھر بعد نماز ظہر مدینہ شریف سے نکلے اور سفر شروع کیا۔ اب یہاں سے لوگوں نے مسائل کا استنباط و اخذ کیے، استنباط کیا، مسائل کا استخراج کیا کہ حج اور عمرے پہ جانے والا شخص جو ہے پہلے مدینہ جائے یا پہلے مکہ جائے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنایا کہ پہلے مدینہ حاضری دی جائے، اس لیے کہ جب حضور نے حج کیا تھا تو اس وقت دور دور لوگ جو رہتے تھے مدینہ شریف کی آبادی سے دور اطراف عالم میں، تو وہ وہاں سے سفر کر کے پہلے مدینہ میں آئے اور پھر حضور کی قیادت میں جا کے بیت اللہ کا حج ادا کیا۔ لیکن وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، میدان عشق کے اندر دوستوں لوگوں کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں۔ کوئی پہلے مکہ چلا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مدینے آ جائے پہلے اور بعد میں مکہ چلا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں بندہ گناہگار ہو تو پہلے مکہ حاضری دے اور وہاں عبادت کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، اور پھر پاک ہو کر پھر اس پاک در کی حاضری دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ مگر دونوں راہیں کھلی ہیں، مفتوح ہیں، مسدود نہیں ہیں۔ کوئی مدینہ پہلے جانا چاہے تو بھی شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی مکہ پہلے جانا چاہے تو بھی شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی دوران حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت محمد بن ابی بکر، آپ بھی سفر کے اندر موجود تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں خواتین اسلام کا ذوق عبادت کیا ہوا کرتا تھا کہ بچے کی پیدائش عین وقت پر ہے، جس دن سفر کیا ہے حج کے لیے دوستو اسی دن بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ حج کے سفر کے دوران مقام ذوالحلیفہ پر جب نبی علیہ السلام ٹھہرے تو وہاں حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اسماء بنت عمیس وہ عظیم خاتون ہیں جو پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں آئیں، اور ان سے حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور پھر حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے نکاح کیا، اور حضرت علی کا بھی ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا یحییٰ بن علی۔ یحییٰ بن علی کی بھی یہ ماں ہیں اسماء بنت عمیس، اور محمد بن ابی بکر کی بھی یہ ماں ہیں۔ محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں کی۔ اس سے اندازہ لگائیں صدیق اکبر کے گھرانے کے ساتھ علی کے گھرانے کو کتنا پیار ہے، اور علی کے گھرانے کے ساتھ صدیق اکبر کی گھرانے کو کتنا پیار ہے۔ صدیق اکبر کے بیٹے کی پرورش محمد بن ابی بکر کی حضرت علی کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر کا بیٹا آپس میں بھائی ہیں، اخیافی بھائی ہیں، ماں شریک بھائی ہیں۔
اور یہی محمد بن ابی بکر جب حضرت علی کی جنگ ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تو 38 ہجری کے اندر حضرت علی کے لشکر کے اندر حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں محمد بن ابی بکر شہید ہو گئے۔ یہ قربانی ابو بکر کے گھرانے کی بھی ہے حضرت علی کے لیے، پھر بھی کالے کو تکلیف ہے اور شکوہ اور گلہ ہے ابو بکر کے گھرانے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ حضرت جابر سے مروی ہے۔ ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما قصب بالمدینہ 9 سنین لم یحج۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں 9 سال تک ٹھہرے رہے، یعنی ہجرت کے بعد آپ نے حج نہ فرمایا۔ ثم اذن فی الناس بالحج فی العاشرہ، اور جب 10 ہجری شروع ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کرایا، لوگوں کے اندر اعلان ہو گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجن، کہ اس سال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فقادم المدینہ بشر کثیر، حضرت جابر فرماتے ہیں مدینہ شریف کے اندر لوگوں کی کثرت اور وفرت ہو گئی، کثیر تعداد کے اندر جوق در جوق اطراف سے اکناف سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ فخرجنا معہ، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ حتی اذا اتینا ذی الحلیفہ، یہاں تک کہ ہم ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچے۔ فولدت اسماء بنت عمیس محمد بن ابی بکر، تو حضرت اسماء بنت عمیس نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع، حضرت اسماء نے حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرا تو بچہ پیدا ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں، یعنی میں احرام باندھ سکتی ہوں یا نہیں، حج کر سکتی ہوں یا نہیں، مسئلہ پوچھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلی واستظفری بثوب واحرمی، حضور نے فرمایا تم غسل کر لو اور کپڑا باندھ لو، استعمال کرو، اور اس کے بعد احرام پہن لو، احرام باندھ لو۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المسجد، نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر، یعنی مسجد ذو الحلیفہ جس کو کہا جاتا ہے، اب اس کا نام مسجد میقات بھی ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ ثم راکب القصوہ حتی اذا استوت بہ، قصوہ اونٹنی پر جب حضور سوار ہوئے تو جس کجاوے پر نبی علیہ السلام نے سواری کی اس کی قیمت تھی 4 درہم۔ 4 درہم دوستو کیا قیمت ہے، ہم بڑی بڑی قیمتی سواریوں پر جاتے ہیں، ہوائی جہازوں پر جاتے ہیں، بحری جہازوں پر لوگ جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سواری کی، جس کجاوے پر بیٹھے، تو اس کجاوے کی قیمت ہے 4 درہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر جب بیٹھے، حتی اذا استوت بہ ناقۃ علی البیضاء، آپ کی سواری جو ہے وہ میدان کے اندر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احل بالتوحید، آپ نے کلمہ توحید بلند کیا، یعنی یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا، چونکہ باقاعدہ اب احرام باندھا جا چکا ہے اور احرام کی پابندیاں اس وقت لازم ہو جاتی ہیں کہ جب تلبیہ کہہ دیا جائے۔ حضور نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ لبیک حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی ذات میں نہ کوئی صفات میں، لبیک اللہ میں حاضر ہوں۔ ہائے ہائے کیا حاضری کا تصور ہے، اللہ کا نبی خدا کی بارگاہ میں جب کہہ رہا ہے کہ مولا میں حاضر ہوں، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دوستو کیا ہوگی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام ستائش، تعریفیں اور خوبیاں بھی تیری ہیں، نعمتیں بھی ساری کی ساری تیری ہیں، ملک بھی اور بادشاہتیں بھی ساری کی ساری تیری ہیں، لا شریک لک کوئی شریک نہیں مولا تیرا، نہ کوئی تیری ذات میں، نہ کوئی تیری صفات میں، نہ کوئی اولین میں نہ کوئی آخرین میں۔ حضرت جابر کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ارادہ
تو حج کے کیا ہوا تھا. فرماتے ہیں لسنا ننوی الا الحج، ہمارا ارادہ، ہماری نیت فقط حج کی تھی. لسنا نعرف العمرہ، اور ہم عمرے کو نہیں جانتے تھے. حتی اذا اتینا البیت، یہاں تک کہ ہم بیت اللہ پہنچے. معہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ استلم الرکن، نبی علیہ السلام نے رکن یمانی کا بوسہ لیا. فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى اربعا، نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے 7 چکر کاٹے اور پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکر نبی علیہ السلام اپنی چال، اپنی حیت نارمل طریقے سے چلے. ثم تقدم الى مقام ابراہیم، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے. مقام ابراہیم پر جب پہنچے تو آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. فصلی رکعتین، نبی علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے 2 رکعتیں ادا فرمائیں. اس انداز میں کھڑے ہوئے فجعل المقام بینہ وبین البیت، کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں آ گیا. یہاں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے 1 رکعت کے اندر سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور 1 رکعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی. یہ 2 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ صفا کی طرف گئے اور اس کے بعد صفا پر جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر صفا کے پاس کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہاں سے آپ نے سعی کا آغاز فرمایا، صفا سے مروہ کی طرف اور پھر مروہ سے صفا کی طرف. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.